बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ G4। इमरान ने कार सेंट्रल इंटेलिजेंस के कंपाउंड में ले जाकर पार्किंग में रोकी, फिर वो कार का इंजन बंद करता हुआ कार से बाहर निकल आया। इमरान ने अपने टेक्निकल लिबास को मजीद अपग्रेड करके और ज़्यादा जाज़बे नज़र बना लिया था और अब वो इसी अपग्रेड टेक्निकल लिबास में मलबूस था। उसने स्याह रंग की पतलून पहन रखी थी जिसकी पांचे उसने मोड़कर घुटनों तक ऊपर उठा रखे थे। उसके एक पैर में जूता था जबकि दूसरे पैर में हवाई चप्पल नजर आ रही थी और उसने जो कोट पहन रखा था उसका एक बाजू ही गायब था और उसकी जेबें बाहर निकली हुई थी। कोट के नीचे उसने महज एक बनियान पहन रखी थी और उसके गले में एक टाई भी लटक रही थी जो उसने गले में यूं बांध रखी थी जैसे टाई की जगह उसने गले में रस्सी का फंदा बांध रखा हो। उसके सर पर फ्लैट हैट भी थी जो जगह जगह से कटी फटी दिखाई दे रही थी। इमरान ने अपना हुलिया भिखारियों जैसा बना रखा था। उसकी शेव काफ़ी हद तक बड़ी हुई थी, उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके होंठ सूखे हुए थे जिन पर पीड़ियां सी जमी हुई थी और जैसे उसने कई रोज से पानी की एक बूंद भी ना पी हो। कार से निकलकर वो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में ऑफिस की जानिब बढ़ता चला गया। वहाँ मौजूद लोग जो उसे पहचानते थे इस हुलिये में देखकर और भी हैरान हो रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। इमरान उनकी हैरत और मुस्कुराहटों की परवाह किए बगैर होंठ गोल करके अजीब से अंदाज में सीटी बजाता हुआ इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ सुपर फयाज के ऑफिस की जानिब बढ़ता चला गया। सुपर फयाज के ऑफिस के बाहर उसका अर्दली एक स्टूल पर बैठा हुआ था और सर झुकाए किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। साहब हैं अंदर, इमरान ने अर्दली के सामने आकर बड़े करख्त लहजे में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर स्टूल पर बैठा हुआ अर्दली बुरी तरह से चौंक पड़ा। फिर जैसे ही उसकी नज़रें इमरान और उसके टेक्निकल लिबास पर पड़ी उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो नया अर्दली था इसीलिए इमरान को नहीं पहचानता था। शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस कदर फटे पुराने लिबास में मलबूस और बदहाल शख्स सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के सामने होकर इस अंदाज में सुपरिटेंडेंट के बारे में पूछ सकता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस के दफ्तर में किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स खास तौर पर भिखारियों का आना मना था और इमरान उसके सर पर यूं आकर खड़ा हो गया था जैसे वो सेंट्रल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल हो। मैंने तुम्हें अपनी तरफ इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने को नहीं कहा। ये पूछा है कि तुम्हारा साहब अंदर है या फिर बड़े साहब के पास अपना सर गंजा कराने के लिए गया हुआ है, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। तुम कौन हो तुम? अर्दली ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं खुदाई फौजदार हूँ और मरीख से आया हूँ। अब ये मत पूछना कि खुदाई फौजदार क्या होता है और मरीख कहाँ है। बताओ सुपर फयाज कहाँ है? इमरान ने कहा। तुम यहाँ कैसे आए हो? अर्दली अभी तक उलझा हुआ था। अपनी टांगों पर चल कर। क्यों, क्या तुम हवा में उड़ते हुए यहाँ आते हो? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुम जैसे बेहाल बेकारी को अमारत में घुसने कैसे दिया है और तुम सीधे सुपरिटेंडेंट साहब के ऑफिस के सामने चले आए हो? जाओ जाओ फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर साहब ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी शूट कर देंगे। उन्होंने इस अमारत में भिखारियों के आने पर सख्ती से पाबंदी आयद कर रखी है, अर्दली ने तेज लहजे में कहा। मैं आम भिखारी नहीं हूँ। तुम्हारे साहब ने आम भिखारियों का यहाँ दाखिला ममनू कर रखा है। मॉडर्न भिखारियों के लिए इस दफ्तर तो क्या वो अपने रहायशगाह के दरवाजे भी हर वक्त खुले रखता है। इमरान ने कहा। अहमकों जैसी बातें मत करो और जाओ यहाँ से। साहब अंदर ही मौजूद हैं। उन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो तुम्हारी खैर नहीं, वो सचमुच तुम्हें शूट कर देंगे, अर्दली ने उसे समझाते हुए कहा। इस पाजी में इतना दम हम कहाँ कि वो मुझे शूट कर सके। मेरे सामने तो अच्छे अच्छों की ज़ुबानें गंग हो जाती हैं। फिर तुम्हारे साहब की क्या औकात है? वैसे भी वो स्वीपर है। इस दफ्तर में उसे जो भी मर्तबा मिला है मेरे ही चिल्ले काटने और टोने टोटकों की वजह से मिला है। मैं उसका मुर्शिद हूँ और वो मेरा मुरीद है। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ अंदर जाओ और इसे बताओ कि उजड़े शहर के साल होरदा दरबार से पीर भाई सेठ हाली बाल्टी वाला आया है। देखना मेरा नाम सुनते ही वो उछल कर अपनी कुर्सी से पीछे जा गिरेगा और मेरे इस्तकबाल के लिए अपने जूते उतार कर नंगे पांव बाहर दौड़ा आएगा और मुझे अपने कांधों पर बिठाकर अपने दफ्तर में ले जाएगा। इमरान ने बड़े शान भरे लहजे में कहा तो अर्दली की आंखों में उलझन के साथ साथ और ज्यादा हैरत फैल गई। पीर भाई और सेठ हाली बाल्टी वाला, इन सब का क्या मतलब हुआ? अर्दली ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। इसका जो भी मतलब होता है वो तुम्हारा साहब बखूबी जानता है। जाओ जल्दी जाओ। उसने मुझे फ़ोन करके अपने पास बुलाया है। मैंने उसे मिलने के उसे सिर्फ 5 मिनट दिए हैं। मैं वक्त का बेहद पाबंद हूँ। 2 मिनट तुम्हें ये सब बताने में गुजर गए हैं। अगले 2 मिनटों में जब उसे मेरे बारे में जाकर बताओगे तो उसे मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मिल सकूंगा। 4 मिनट ज़ाया करने पर वो तुम्हें मुर्गा बनाए या गधा, ये तुम्हारी अपनी किस्मत होगी। ये लो, ये मेरा कार्ड है, ये ले जाकर अपने साहब को दे देना, इमरान ने कहा और उसने फटे हुए कोट के अंदरूनी जेब से एक सुनहरी रंग का कार्ड निकालकर अर्दली को दे दिया। भिखारी नुमा शख्स की जेब से कीमती और सुनहरी कार्ड निकलते देखकर अर्दली की आंखें मजीद फट पड़ी थीं।
لگتا ہے تم یہاں آنے والوں کو اسی طرح کے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی ہی تنخواہ لیتے ہو۔ لاؤ مجھے 2 کارڈ، اگر تم اندر جانے کی ہمت نہیں رکھتے تو میں خود ہی اندر چلا جاتا ہوں، عمران نے منہ بنا کر کہا اور اسے کارڈ جھپٹا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر اردلی بری طرح سے بوکھلا گیا۔ ارے ارے، اندر کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اردلی عمران کو روکتا، عمران گڑاب سے سپر فیاض کے دفتر میں داخل ہوا۔ سپر فیاض اپنی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ دروازے کی طرف سے آوازیں سن کر اس نے چونک کر دیکھا، پھر بکاری شخص کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بھڑک کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ عمران کو پہچان گیا اور عمران کو اس حلیے میں دیکھ کر وہ برے برے منہ بنانے لگا۔ عمران کے پیچھے اردلی بھی اندر آ گیا تھا، وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ چلو چلو باہر چلو، اندر کیوں گھس آئے ہو، چلو باہر نکلو جلدی، اردلی نے عمران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ سپر فیاض کی جانب سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے بیکاری کے اندر آنے کی وجہ سے سپر فیاض اسے زندہ ہی نکل جائے گا۔ رک جاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے، سپر فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کا کچھ نہیں صاحب، یہ بیکاری اندر زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اسے روکا تو یہ خود ہی اندر آ گیا، اردلی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں باہر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا کہ صاحب اندر ہیں یا نہیں، تو اس نے کہا کہ خود جا کر دیکھ لو، صاحب اس وقت موڈ میں ہیں، ان سے میں اس وقت جو بھی وقت مانگوں گا یہ دے دیں گے، اس نے تو میرے ساتھ اپنا حصہ بھی طے کر لیا تھا، کہہ رہا تھا کہ صاحب جو بھی دیں واپسی پر آدھا آدھا کر لیں گے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو اردلی کا رنگ زرد ہو گیا۔ یہ بکواس کر رہا ہے سر، میں نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا، اردلی نے تیز لہجے میں کہا۔ ایسا کچھ نہیں کہا تو ویسا کچھ تو کہا ہی تھا نا پیارے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سپر فیاض غصیلی نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم باہر چلو، یہ آفس تم جیسے بھک منگوں کے لیے نہیں ہے، اردلی نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ صدر الدین، چھوڑ دو اسے، سپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا تو اردلی نے جلدی سے عمران کا ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو سپر فیاض سچ مچ اسے گولی مار دے گا۔ ارے واہ، کیا نام ہے صدر الدین، اب تم اتنے بڑے آفیسر ہو گئے ہو، سپر کے اپنا اردلی بھی کسی ملک کا صدر رکھتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں سپر فیاض کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تم جاؤ، سپر فیاض نے اردلی سے کہا تو حیران اور پریشان اردلی عمران اور سپر فیاض کی جانب حیرت زدہ نظروں سے دیکھتا ہوا مڑ کر آفس سے باہر نکل گیا۔ اسے شاید اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض جو اپنے ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، وہ اس بیکاری کو اپنے آفس میں آنے کی اجازت کیسے دے رہا ہے۔ یہ تم نے اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے، سپر فیاض نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے میرے حلیے کو، اچھا بھلا تو ہے، عمران نے اسے انداز میں کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں سپر فیاض کے سامنے کرسی پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔ اس حلیے میں تمہارے ڈیڈی نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں شوٹ کرنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائیں گے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اور 60 سیکنڈوں میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ڈیڈی کی چلائی ہوئی گولی سے بچنے کے لیے میں بھی فوراً ادھر ادھر ہو جاؤں گا، اور اگر مجھے گولی سے بچنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو میں تمہارے پیچھے چھپ جاؤں گا، تمہارے ہوتے ہوئے کسی گولی کی کیا مجال جو مجھے چھو بھی جائے، عمران نے کہا۔ سوائے فضول باتوں کی اور تمہیں آتا ہی کیا ہے، سپر فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہت کچھ آتا ہے، میں پکے راگ بھی الاپ لیتا ہوں، بھیرویں بھی سنا سکتا ہوں، البتہ تان سین کی طرح نہ تو میں دیے روشن کر سکتا ہوں اور نہ میں پانی میں آگ لگا سکتا ہوں، لیکن اگر تم کہو تو اپنی سریلی آواز میں گا گا کر ڈیڈی سمیت سینٹرل انٹیلیجنس کے تمام افسران کو تمہارے آفس کے اندر آنے پر ضرور مجبور کر سکتا ہوں، عمران نے نان سٹاپ بولتے ہوئے کہا۔ بور مت کرو یار، میں پہلے ہی پریشان ہوں، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو تمہارے لٹکے ہوئے چہرے سے ہی عیاں ہو رہا ہے کہ تم پریشان ہو، اور تم پر غم و الم کے گہرے اور سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، زیادہ نہیں تو تمہارے چہرے پر 18 تو ضرور بج رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کہیں ڈیڈی نے صبح صبح لائن حاضر کر کے تمہیں مرغا بنا کر لانگ پرنٹ کی سزا تو نہیں سنا دی تھی، عمران نے کہا تو سپر فیاض کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کبھی کوئی ڈھنگ کی بات بھی کر لیا کرو، ہر وقت الٹی سیدھی بکتے رہتے ہو، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عادت ہے پیارے، جب سیدھے سادے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو منہ سے سیدھی ہی باتیں نکلتی ہیں، اور جب الٹے لوگوں کے پاس جاؤں تو نہ چاہتے ہوئے بھی الٹا ہو جاتا ہوں، عمران نے دانت نکال کر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا، کیا میں تمہیں الٹا دکھائی دیتا ہوں، سپر فیاض نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے کب کہا، میں نے تو محض ایک بات کی ہے، تم اسے الٹا سمجھ لو تو میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں، عمران نے بڑے بھولے پن سے کہا، اور سپر فیاض اسے تیز نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ یہاں کس لیے آئے ہو، سپر فیاض نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اسے مخاطب ہو کر پوچھا۔
آج کل بڑا کڑکی کا دور چل رہا ہے پیارے، گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ پہننے کے لیے۔ 8 دنوں سے گھر کا سامان اور اپنے لباس بیچ بیچ کر گزارا کر رہا تھا۔ اب تو فلیٹ کا بھی سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور میرے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کا ایک لباس بھی باقی نہیں بچا ہے، اسی لیے جو نظر آیا پہن کر آ گیا، ورنہ سلیمان تو کہہ رہا تھا کہ میں یہ لباس بھی اسے دے دوں تاکہ وہ 1 کپ چائے بنانے کا سامان لے آئے۔ اگر میں نے اسے یہ لباس بھی دے دیا ہوتا تو مجھے محض لنگوٹ باندھ کر ہی آنا پڑتا۔ عمران نے بڑی مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ تو تمہیں رقم چاہیے؟ سپر فیاض نے عمران کی بات کا غصہ کرنے کی بجائے اس کی جانب ہمدردانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اس کا ہمدردی بھرا لہجہ سن کر عمران دیدے پھاڑ کر رہ گیا۔ سپر فیاض نے اس بار نہ تو اس کی ٹیکنیکل لباس پہن کر آنے پر واویلا مچایا تھا، بلکہ اسے آسانی سے اپنے دفتر میں بھی آنے کی اجازت دے دی تھی، اور اب وہ عمران سے رقم کا یوں پوچھ رہا تھا جیسے عمران کی دل بری کہانی سن کر واقعی اسے ہمدردی ہو گئی ہو اور وہ اسے اچھی خاصی رقم دے دے گا۔ نصیب دشمنا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا پیارے؟ عمران نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں اچھا بھلا تو ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ سپر فیاض نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران اس کے انداز پر دیدے گھما کر رہ گیا۔ مجھے تو تم پر کسی نیک درویش کا سایہ سا منڈلاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس نے تمہاری سخت گیری پر جیسے تمہیں نکیل ڈال دی ہو اور تم مجھ سے ایسے انداز میں پیش آؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا پھر شاید تم نشے میں ہو، وہ بھی کسی میٹھے نشے میں، عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ تم خود ہی یہاں آ گئے ہو، ورنہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے مجھے نہ جانے کہاں کہاں کی ہانک چھاننی پڑتی، کیونکہ ضرورت کے وقت نہ تو تم فلیٹ میں ملتے ہو اور نہ کہیں اور۔ سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرورت؟ تمہیں میری ضرورت ہے؟ عمران نے اور زیادہ آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ ہاں کیوں، کیا تمہیں میری ضرورت محسوس ہو سکتی ہے؟ تو کیا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہو سکتی؟ سپر فیاض نے بھی جیسے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ گیا۔ یا حیرت، آج صبح صبح میں نے کس کا منہ دیکھ لیا ہے جو سپر فیاض جیسے ڈیشنگ اور ڈینجر افسر کو میرے جیسے نگھٹو اور کام چور انسان کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے؟ عمران نے کہا تو سپر فیاض ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اچھا بتاؤ کتنے رقم درکار ہے تمہیں؟ سپر فیاض نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے اپنا والیٹ نکالتے ہوئے کہا۔ اس کا والیٹ خاصا پھولا ہوا تھا۔ کتنی رقم ہے والیٹ میں؟ عمران نے پوچھا۔ ہوگی 60-70 ہزار۔ کیوں، تمہیں کتنے کی ضرورت ہے؟ سپر فیاض نے کہا۔ 60-70 ہزار سے تو میرے لیے چائے کا 1 کپ بھی نہیں بن سکے گا، اس سے تو 10 گنا زیادہ دودھ پتی والے اور چینی والے کے ساتھ گیس کا بل ادا کرنا ہے۔ ساری رقم ظاہر ہے ان سب بلوں میں ہی اتر جائے گی تو میں چائے کے ہاک پی سکوں گا، عمران نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں 15-20 لاکھ کا چیک کاٹ دیتا ہوں، سپر فیاض نے لاپرواہی سے کہا، اور عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ سپر فیاض کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اس کے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ ذرا پھر سے کہنا، کتنی رقم کے چیک کی بات کی ہے تم نے؟ عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ 15-20 لاکھ، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اپنا سر تھام لیا اور یوں دم سے کرسی پر بیٹھ گیا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ بددستور سپر فیاض کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ سپر فیاض اس وقت واقعی اس کے لیے دنیا کا نیا عجوبہ بنا ہوا تھا۔ وہ اور اسے 15-20 لاکھ کا چیک کاٹ کر دیتے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ سس سس سوچ سمجھ کر بتاؤ پیارے، میرا دل بے حد کمزور ہے، اتنی بڑی رقم کا سن کر مجھے کہیں بخار ہی نہ ہو جائے، عمران نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کہو تو میں اس وقت تمہیں 50 لاکھ کا بھی چیک کاٹ کر دے سکتا ہوں، سپر فیاض نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور اس بار عمران کرسی سمیت الٹ کر پیچھے گر گیا۔ ارے ارے کیا ہوا، سنبھل کر بیٹھو، چوٹ تو نہیں آئی تمہیں؟ عمران کو اس طرح کرسی سمیت الٹ کر گرتے دیکھ کر سپر فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر میز کے گرد گھومتا ہوا اس طرف آ گیا جہاں عمران گرا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر عمران کو پکڑا اور اسے کھڑا کر کے اس کے لیے گری ہوئی کرسی بھی اٹھا کر سیدھی کر دی۔ لو اب اطمینان سے بیٹھ جاؤ، سپر فیاض نے کہا، اور وہ عمران کے سامنے میز کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ عمران دونوں ہاتھ سینے پر رکھے یوں گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے وہ میلوں دوڑ کر آیا ہو۔ تت تت تم سپر فیاض ہی ہو نا؟ عمران نے اس کی جانب سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں، کیا تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شک؟ تم محض شک کی بات کر رہے ہو، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں غلطی سے حاتم دائی کے مقبرے میں گھس گیا ہوں اور تمہارے روپ میں حاتم دائی قبر سے نکل کر میرے سامنے آ گیا ہوں۔ تم جیسا انسان مجھ پر اس قدر مہربان ہو جائے، یہ سن کر تو شاید حاتم دائی بھی بے ہوش ہو جائے گا، یا پھر تم مذاق کر کے مجھے سچ مچ عارض قلب میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، عمران نے کہا تو سپر فیاض اپنی عادت کے مطابق ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے سچ مچ تکلیف ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں
کہ تم مجھ سمیت اپنے باپ بلکہ دوسروں سے بھی چھوٹی چھوٹی رقمیں مانگنا چھوڑ دو اور مجھ سے ایک ہی بار میں اتنی رقم لے لو کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ سپر فیاض نے سنجیدگی سے کہا، تم ایسی باتیں کرو گے تو میں بلا پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل کیسے رہوں گا؟ دیکھ لو، تمہاری باتیں سن کر میرا سارا جسم کانپ رہا ہے۔ ایسی حالت میں اگر میں نے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو ایک بار پھر الٹ کر گر جاؤں گا۔ عمران نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں سنبھال لوں گا، سپر فیاض نے کہا، اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ لگتا ہے اس بار تم کسی دلدل میں آدھے نہیں بلکہ پورے ہی دھنس گئے ہو جو مجھ پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ سچ سچ بتاؤ، کہیں سلمہ بھابھی کو چھوڑ کر کسی اور سے تو اٹیچ نہیں ہو گئے اور اب مجھے گواہ بنا کر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح پڑھوانے کا پروگرام بنا رہے ہو؟ عمران نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اب ان لغویات میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ سپر فیاض نے منہ بنا کر کہا، لغویات؟ یا حیرت، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں باہر بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اگر آج سورج الٹی طرف سے نکلا ہوتا تو میں دیکھ کر یہاں آنے کی جسارت بھی نہ کرتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اس پر جناب سپر فیاض صاحب کے پاس نہیں بلکہ حضرت پیر فقیر درویشان درویش مسمی و مکرمی جناب سپر فیاض دل کے پاس جا رہا ہوں۔ عمران نے کہا۔ سپر فیاض چند لمحے اس کی جانب غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھا اور میز کے پیچھے جا کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میز کی دراز سے چیک بک نکال لی اور پین ہولڈر سے پین نکال کر چیک بھرنا شروع کر دیا۔ عمران اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سپر فیاض نے چیک بھر کر اس پر اپنے دستخط کیے اور چیک بک سے چیک پھاڑ کر بڑے اطمینان سے عمران کی جانب بڑھا دیا۔ عمران نے جھپٹ کر اس سے چیک پکڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چیک پر سپر فیاض نے 1 کروڑ کی رقم لکھی تھی اور سیلف چیک تھا جس پر اس نے باقاعدہ دستخط بھی کر دیے تھے۔ اب خوش ہو؟ سپر فیاض نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف خوش ہی نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جلد سے جلد ایمرجنسی کال کر کے کسی ایمبولینس کو بلوا کر باہر کھڑا کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر شادی مرگ کا دورہ پڑ جائے اور تم مجھے خود ہی اٹھا کر کسی شادی کے منڈپ میں لے جانا پڑے۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض ایک بار پھر ہنس پڑا۔ چیک اپنی جیب میں ڈالو اور بتاؤ اب تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم نے پچھلے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ سپر فیاض نے کہا، سچ کہہ رہے ہو پیارے، صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ تم چہرہ شناس بھی ہو گئے ہو۔ قسم لے لو پچھلے کچھ دنوں سے 7 سٹارز ہوٹلوں میں جا کر مرغے مسلم، روسٹ بریانی، مٹن قورمہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کے سوا کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا ہے۔ اگر تم مجھے کچھ منگوا دو تو میری آنے والی سینکڑوں بلکہ ہزاروں نسلیں تمہاری احسان مند رہیں گی۔ مجھ سے جتنا کھایا گیا کھا لوں گا، باقی بچا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے چیک کیش ہونے تک مجھے بچے کچے سے ہی گزارا کرنا پڑے، اور وہ بھی سلیمان جیسے چیل جیسی نظریں رکھنے والے انسان کی نظروں سے بچا کر۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں اردلی کو بلاتا ہوں، اب تیرے لیے جو منگوانا چاہو منگوا لو، سپر فیاض نے کہا، اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بس کرو پیارے، اب تمہارے اس انداز سے مجھے سچ مچ ڈر لگنے لگا ہے، اب اصل مطلب پر آ جاؤ، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اب واقعی سپر فیاض کی فیاضی سے بور ہو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر سپر فیاض نے دوسری بات کیے بغیر ایک طویل سانس لی اور جھک کر میز کی سب سے نچلی دراز کھولی۔ اس نے دراز میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ فائل کی جلد سرخ رنگ کی تھی جو زیادہ پھولی ہوئی بھی نہیں تھی۔ سپر فیاض نے فائل اٹھ کر عمران کے سامنے رکھ دی۔ فائل پر G4 جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ فائل کی جلد پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ G4 کا پڑھ کر عمران اس پوری طرح سے اچھلا جیسے اچانک اس کی کرسی میں تیز برقی پاور دوڑ گئی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر فائل کی جانب دیکھ رہا تھا، اور اس نے سپر فیاض کا دیا ہوا چیک ایک طرف رکھا اور فائل اٹھا لی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ فائل دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے ساتھ انتہائی بے چینی اور پریشانی کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے تھے، جیسے وہ اس فائل کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو اور یہ فائل سپر فیاض کے پاس موجود ہونے پر اسے شدید دھچکا لگا ہو۔ دفتری انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص نے ہلکے سلیٹی رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ ادھیڑ عمر غیر ملکی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے سر کے سارے بال ترشے ہوئے اور سفید تھے جو اس کے سرخ و سفید رنگ پر بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ البتہ اس کے چہرے پر چیچک کے بے داغ تھے جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے گڑھے سے بن گئے تھے جو اس کی شخصیت کو متاثر کر رہے تھے۔ ادھیڑ عمر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مگر انتہائی چمکدار آنکھوں میں بے پناہ ذہانت اور فطانت دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی مخصوص گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونک کر یک لحظ سیدھا ہو گیا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، ادھیڑ عمر نے انتہائی گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ کلارک آیا ہے چیف۔ انٹرکام سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کیا وہ اکیلا آیا ہے؟ چیف نے اسی انداز میں پوچھا۔ نو چیف، ان کے ساتھ مس کیت بھی ہیں، پرسنل سیکرٹری نے جواب دیا۔ اوکے، انہیں میرے پاس بھیج دو، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، پرسنل سیکرٹری نے جواب دیا اور چیف نے انٹرکام آف کر دیا۔ وہ اب کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے دائیں طرف پڑی ہوئی ایک فائل اٹھا کر اپنے سامنے رکھ کر اسے کھول لیا تھا۔
اور سائڈ میں پڑا ہوا نظر کا چشمہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا تھا، جیسے وہ آنے والوں کو مصروفیت کا تاثر دینا چاہتا ہو۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں جیسے یوڈی کلون کی تیز خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ دروازے سے ایک حسین جوڑا اندر داخل ہو رہا تھا۔ نوجوان جوڑا کسی انگریزی فلم کا جوڑا معلوم ہو رہا تھا۔ نوجوان نے نیوی کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی نے پنک کلر کا اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ لڑکے کے بال اخروٹی رنگ کے تھے، جس کے کانوں تک تراشیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے اور ان کی فراخ پیشانیوں کے ساتھ ان کی چمکدار آنکھیں ان کی ذہانت کی گواہی دیتی تھیں۔ کیا ہم اندر آ جائیں چیف؟ لڑکی نے میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے چیف سے مخاطب ہو کر پوچھا تو چیف نے فائل سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ یس کم ان، چیف نے کہا تو وہ دونوں آگے بڑھے اور چیف کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو، چیف نے کہا تو وہ تھینکس کہتے ہوئے چیف کے سامنے بیٹھ گئے۔ مجھے معلوم ہوا ہے چیف کہ آپ مجھے اور کلارک کو کسی مشن پر بھیجنا چاہتے ہیں، لڑکی نے چیف کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، چیف نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ یہ بات مجھے کلارک سے ہی پتہ چلی ہے، لیکن کلارک نے نہیں بتایا کہ ہمارا مشن کس ملک میں ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے، لڑکی نے اسی انداز میں کہا۔ یہ بات میں نے ابھی کلارک کو نہیں بتائی ہے کہ تم دونوں کو میں کسی ملک میں اور کسی مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم دونوں اس مشن کی تفصیلات بتانے کے لیے ہی میں نے یہاں بلایا ہے، چیف نے کہا۔ او، میں سمجھی کلارک مجھ سے مشن کے بارے میں چھپا رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ میں تم دونوں کو اس بارے ایک انتہائی حساس اور انتہائی اہم مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس مشن کی کامیابی کا انحصار تم دونوں کی تیز رفتاری پر ہے۔ اگر تم تیز رفتاری اور ذہانت سے کام لوگے تو تمہارے لیے یہ مشن مکمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا، لیکن اگر تم دونوں کسی بھی مرحلے پر چوک گئے تو پھر تم دونوں کی گردنیں ایسے آہنی شکنجوں میں پھنس جائیں گی جس سے شاید میں بھی نکالنے کے لیے تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں، چیف نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ آپ ہماری صلاحیتوں سے واقف ہیں چیف، ہم اپنا ہر کام انتہائی فول پروف انداز میں مکمل کرتے ہیں۔ تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ ہم فول پروف پلاننگ اور انتہائی سوچ بوجھ کر قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں، پھر جب تک اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر لیں ہم چین سے نہیں بیٹھتے، نوجوان نے کہا جس کا نام کلارک تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس بار اپنی صلاحیتوں سے 2 گنا زیادہ کام لینا پڑے گا۔ یہ سمجھ لو کہ اس بار میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں بھیج رہا ہوں جہاں تم دونوں جل کر بھی راکھ ہو سکتے ہو، چیف نے ان کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اور کلارک آگ سے نہیں ڈرتے چیف، اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے اگر ہمیں آگ کے سمندر میں بھی کودنا پڑے تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارا مشن کیا ہے، کیت نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ پاکیشیا، چیف نے کہا اور غور سے ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا، جیسے پاکیشیا کا نام لے کر وہ ان دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتا ہو۔ یہ پاکیشیا وہی ملک ہے نا جہاں کی سیکرٹ سروس اور خاص طور پر علی عمران نامی ایجنٹ بے حد مشہور ہے، کیت نے بغیر کسی تاثر کے کہا۔ پاکیشیا کا سن کر نہ تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر نمودار ہوا تھا اور نہ ہی کلارک کے چہرے پر کوئی حیرت ابھری تھی۔ ہاں، میں اسی مشن کی بات کر رہا ہوں، چیف نے کہا۔ مشن کیا ہے؟ کلارک نے اسی انداز میں پوچھا۔ پہلے بتاؤ کہ تم دونوں پاکیشیا جانے کے لیے تیار ہو اور وہاں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی موجودگی میں مشن پورا کر سکتے ہو، چیف نے ان کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس چیف، آف کورس، اس میں بھلا پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ آپ ہمیں کوئی مشن دیں اور ہم اسے پورا نہ کریں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیت نے کہا۔ اور تم کلارک، تم کیا کہتے ہو؟ کیت سے زیادہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تمہارے پاس معلومات ہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اسرائیل سمیت دنیا بھر کے جو بھی ایجنٹس پاکیشیا گئے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ایجنٹ ہو جو عمران اور اس کے ساتھیوں سے بچ کر اور اپنا مشن مکمل کر کے لوٹا ہو، چیف نے کلارک سے پوچھا۔ چیف، بلا شبہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے نام کا ڈنکا بجا ہوا ہے اور بجا طور پر پاکیشیا کی ان ایجنٹوں کو انتہائی فعال اور انتہائی زیرک سمجھا جاتا ہے۔ وہ چاہے ان لینڈ کام کریں یا کسی فورن مشن پر جائیں، وہ اپنی ذہانت اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیشہ کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن چیف ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ جتنے وسائل اور جتنی خوبیاں مجھ میں اور کیت میں ہیں اتنی شاید عمران اور اس کے ساتھیوں میں بھی نہیں ہو سکتی ہیں، گو کہ میرا اور کیت کا ابھی تک عمران اور اس کی ٹیم سے پالا نہیں پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکیشیا بھیجا گیا اور ہمارا ٹکراؤ عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہوا تو ہم انہیں ناکو چنے چبوا سکتے ہیں اور ان کی موجودگی میں بھی ہم اپنا مشن پورا کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، مجھے تم دونوں سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ مجھے یقین تھا کہ گرین ایجنسی کے ایجنٹوں میں تم دونوں ہی ایسے زیرک ایجنٹ ہو جو اس ٹاسک کو ہنسی خوشی قبول کر سکتے ہو اور تم دونوں میں ہی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ تم دونوں پاکیشیا تو کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر اپنا مشن مکمل کر سکتے ہو، اسی لیے میں نے خاص طور پر تم دونوں کو ہی یہاں بلایا تھا، چیف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ہمیں مشن کے بارے میں بتائیں چیف، اور پھر اس مشن کی ساری ذمہ داری ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم اپنا مشن کیسے مکمل کرتے ہیں یہ ہمارا ہیڈک ہوگا، کیت نے مضبوط لہجے میں کہا۔
تم دونوں کو پاکیشیا میں G4 تلاش کرنے ہیں اور انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہے، چیف نے کہا۔ G4؟ ہم سمجھے نہیں چیف، یہ G4 کیا ہے؟ کلارک نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ G4 اسرائیل میں 4 اسرائیلی سائنسدان ہیں جو اسرائیل کی ہارٹ لیبارٹری میں کام کرتے تھے۔ چاروں مسلمان تھے۔ وہ چاروں میزائل ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے دفاع کے لیے ایک نئے اور انوکھے فارمولے پر کام کر رہے تھے جسے ڈبل ون کہا جاتا ہے۔ ڈبل ون فارمولے کے تحت اسرائیلی دفاع مضبوط کرنے کے لیے اسرائیل کے گرد ایسی ہالو والز بنا دی جاتی جن کی موجودگی میں نہ تو کوئی ایجنٹ سرحد کراس کر سکتا اور نہ ہی کسی ہی ملک سے فائر کیا ہوا میزائل ان ہالو والز کو کراس کر سکتا تھا۔ ان ہالو والز کی موجودگی میں اسرائیل جو چاروں طرف سے مسلم ممالک میں گھرا ہوا تھا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا اور اسرائیلی حکام کی مرضی اور ان کی نظروں میں آئے بغیر ایک پرندہ بھی اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ فارمولہ ایک یہودی سائنسدان پروفیسر ایڈگر کا تھا جو ان 4 مسلمان سائنسدانوں کا استاد تھا۔ پروفیسر ایڈگر اور چاروں سائنسدان اس فارمولے کے تحت ایک بڑی اور خاص مشین تیار کرنا چاہتے تھے جسے اسرائیلی سرحدوں کو محفوظ سے محفوظ ترین بنایا جا سکے، لیکن یہودی سائنسدان چونکہ قلب کے عارضے میں مبتلا تھا، وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا تھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو فارمولہ ان 4 مسلمان سائنسدانوں کے پاس آ گیا۔ پروفیسر ایڈگر اور چاروں مسلمان سائنسدان اسرائیلی حکومت سے چھپ کر اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جب ان کی مشین مکمل طور پر تیار ہو جائے تب ہی وہ اسے منظر عام پر لائیں۔ بظاہر تو چاروں مسلمان سائنسدان پروفیسر ایڈگر کے ساتھ تھے، لیکن وہ یہ ایجاد اسرائیل کی بجائے فلسطین کی حفاظت کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی مشن مکمل ہوگا وہ پروفیسر ایڈگر کو راستے سے ہٹا دیں گے اور فارمولے سمیت ہالو والز بنانے والی مشین فلسطین پہنچا دیں گے اور پھر وہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے اسرائیل سے محفوظ کر دیں گے۔ پروفیسر ایڈگر کی ناگہانی ہلاکت کی وجہ سے ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔ مشین چونکہ تیاری کے آخری مرحلے میں تھی اور باقی کام وہ چاروں مسلمان سائنسدان مل کر کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مشین کھول کر اس کے پارٹس نہایت رازداری سے فلسطین منتقل کرنے شروع کر دیے۔ لیکن چونکہ پروفیسر ایڈگر کٹر یہودی تھے اور انہیں مسلمان سائنسدانوں پر شک تھا کہ وہ اس مشین کو فلسطین کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ایجاد اور فارمولے کے بارے میں اسرائیلی حکام کے لیے ایک خفیہ پیغام چھوڑا تھا جو اس کی چھوٹی بہن کے پاس موجود تھا۔ پروفیسر ایڈگر نے اپنی بہن کو کہہ رکھا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو وہ یہ پیغام اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہ لگائے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اعلیٰ حکام کو اس نئی اور انقلابی ایجاد کا علم ہوا، اسرائیل میں جیسے بھونچال سا آ گیا۔ پرائم منسٹر کے حکم پر فوری طور پر پروفیسر ایڈگر کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا گیا، جہاں تہہ خانے میں انہوں نے ایک جدید لیبارٹری قائم کر رکھی تھی۔ لیکن جب رہائش گاہ اور لیبارٹری کو چیک کیا گیا تو یہ دیکھ کر اسرائیل میں ایک بار پھر طوفان آ گیا کہ پروفیسر ایڈگر کی ساری لیبارٹری تباہ کر دی گئی تھی اور وہاں سے چاروں مسلمان سائنسدان ہالو والز بنانے والی مشین لے کر غائب ہو چکے تھے۔ چنانچہ فوری طور پر اسرائیل کو سیلڈ کر دیا گیا اور ہر طرف ان 4 مسلمان سائنسدانوں اور ہالو وال بنانے والی مشین کو تلاش کیا جانے لگا۔ چاروں مسلمان سائنسدانوں کو تو کچھ پتہ نہ چل سکا، لیکن مختلف بارڈر سے ہمیں کنٹینروں اور گاڑیوں کے ساتھ ایڈجسٹ کیے اس مشین کی چند پرزے ضرور مل گئے جنہیں مسلمان سائنسدان اسرائیل سے پارس کی شکل میں منتقل کر رہے تھے۔ پرائم منسٹر کی ہدایات پر چاروں مسلمان سائنسدانوں کی تلاش میں اسرائیل کی تقریباً تمام ایجنسیاں حرکت میں آ گئی تھیں اور ان ایجنسیوں کے مخصوص ایجنٹ فلسطین اور ارد گرد کی دوسری ریاستوں میں بھی پہنچ گئے تھے اور وہ چاروں مسلمان سائنسدان یوں غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اسرائیل کو ہالو وال بنانے والی مشین کے چند ہی پرزے ملے تھے جن سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ اس مشین کی ہیئت کیا تھی اور اسے کیسے تیار کیا گیا تھا۔ مشین کے بیشتر پارٹس کے ساتھ ہالو والز بنانے والا فارمولہ بھی غائب تھا۔ فلسطین اور دوسری ریاستوں میں سرچ کرنے کے بعد ایجنٹوں کو اس بات کی خبر مل گئی تھی کہ چاروں مسلمان سائنسدان مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے پاکیشیا کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے دوسری ریاستوں میں مختلف میک اپ کر کے وہ پارٹس بھی کرائم ماسٹرز کے ذریعے پاکیشیا منتقل کرا لیے تھے۔ بہرحال بعد میں جب پاکیشیا سے معلومات حاصل کی گئی تو یہ کنفرم ہو گیا کہ چاروں مسلمان سائنسدان مشین کے پرزے اور فارمولہ لے کر پاکیشیا ہی گئے تھے، جنہیں پاکیشیائی حکام نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور انہیں نہ صرف پاکیشیا کی شہریت دے دی گئی تھی بلکہ ان کی خدمات بھی پاکیشیا کے لیے حاصل کر لی گئی تھیں۔ اسرائیلی ایجنٹ انہیں پاکیشیا میں بھی ہر جگہ تلاش کرتے بھی رہے تھے، لیکن ان چاروں سائنسدانوں کو جنہیں پاکیشیا میں G4 کا نام دیا گیا تھا اس کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ہماری ایجنسی کے چند ایجنٹوں نے اس بات کا پتہ چلا لیا کہ ان چاروں مسلمان سائنسدانوں کو جو گریٹ سائنٹسٹ تھے انہیں وہاں کوڈ میں G4 کہا جاتا تھا۔ G4 کو پاکیشیا میں الگ لیبارٹری قائم کر دی گئی ہے جہاں وہ پروفیسر ایڈگر کے ہی فارمولے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ چونکہ ہالو والز بنانے والی مشین کے بے شمار پارٹس اپنے ساتھ لے جا چکے تھے، اس لیے وہ پاکیشیا میں اسی مشین کو دوبارہ ایڈجسٹ کرنے اور اس مشین کے اسرائیل رہ جانے والے پارٹس بنانے میں مصروف ہیں۔ پاکیشیا نے ان کی حفاظت کے لیے انہیں انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے۔ پاکیشیا میں ان کے نہ صرف نام بدل دیے گئے ہیں بلکہ ان کی پہچان بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ان کی یا تو پلاسٹک سرجری کرا دی گئی ہے یا پھر انہیں مستقل میک اپ میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی کوئی شناخت نہ کر سکے۔
ہمارے ایجنٹوں کے مطابق وہ چاروں سائنسدان پاکیزہ کے دارالحکومت میں ہی کہیں موجود ہیں اور چاروں الگ الگ جگہوں پر اور نئی شخصیت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن 11 فارمولے پر وہ ایک ساتھ ایک ہی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں۔ اپنا اپنا کام پورا کر کے وہ واپس اپنی رہائش گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کب اور کہاں سے آتے ہیں اور کس لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں اسرائیلی ایجنٹ سر توڑ کوششوں کے باوجود پتہ نہیں لگا پائے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملیز نہیں ہیں۔ ان کی فیملیز کہاں رہتی ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔ G4 جب پاکیزہ گئے تھے تو وہاں ان کی ایک مکمل فائل بنا کر وزارت داخلہ کے اسٹرانگ روم میں رکھ دی گئی تھی۔ ایجنٹوں نے اسٹرانگ روم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ البتہ ایجنٹوں کو اس بات کا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وزارت خارجہ کے خفیہ اسٹرانگ روم میں ایک اسپیشل سیف ہے جس پر کوڈ پینل لگا ہوا ہے۔ اس کوڈ پینل پر 2 کوڈز ہیں، ایک کوڈ سیکرٹری وزارت داخلہ کے پاس ہے اور دوسرا کوڈ پاکیزہ کے پرائم منسٹر کے پاس۔ جب تک وہ دونوں اسٹرانگ روم میں جا کر پینل پر اپنے کوڈ ایڈجسٹ نہیں کرتے وہ لاکر نہیں کھلتا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے اس کے لیے بہت سار پٹھا تھا۔ اگر G4 فائل انہیں مل جاتی تو وہ ان چاروں سائنسدانوں کا آسانی سے پتہ لگا سکتے تھے، لیکن ان کے لیے فائل تک پہنچنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ پھر اسرائیلی ایجنٹوں کو ایک ٹپ ملی۔ G4 کی حفاظت کی ذمہ داری پاکیزہ کے ملٹری انٹیلیجنس سے لے کر سینٹرل انٹیلیجنس والوں کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو ایک خصوصی مراسلہ جاری کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ G4 کی حفاظت کا تمام تر ٹاسک سینٹرل انٹیلیجنس کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب G4 کی حفاظت کی ذمہ داری سینٹرل انٹیلیجنس کے پاس تھی، جس کے لیے G4 کی فائل کی ایک نقل سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو بھی بھیج دی گئی تھی۔ یہ کام چونکہ انتہائی خفیہ انداز میں کیا گیا تھا، اسی لیے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل نے G4 کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی اور G4 کی خود نگرانی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے کئی بار سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن سخت سیکیورٹی کی وجہ سے وہ ڈائریکٹر جنرل تک بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ تب اسرائیلی ایجنٹوں نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے دستِ راز سپرنٹینڈنٹ فیاض سے روابط قائم کیے، جو سپر فیاض کہلاتا ہے۔ سپر فیاض عورت پسند ہونے کے ساتھ دولت کا بھی رسیا ہے، اسی لیے اسرائیلی ایجنٹوں کا خیال تھا کہ وہ سپر فیاض سے اور کچھ نہیں تو G4 فائل کے نقول تو ضرور حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ سپر فیاض سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو سپر فیاض نے انہیں G4 فائل کی نقول کے عوض $50 لاکھ دینے کا مطالبہ کر لیا۔ چونکہ ہمارے لیے G4 کی بے پناہ اہمیت تھی، اسی لیے سپر فیاض کا مطالبہ مان لیا گیا، اسے آدھی پیمنٹ کر دی گئی اور آدھی کا کام ہو جانے کے بعد کا وعدہ کر لیا گیا۔ سپر فیاض نے G4 فائل کی نقول حاصل کر لی اور اسرائیلی ایجنٹوں تک پہنچا کر اپنی باقی کی رقم بھی حاصل کر لی۔ G4 فائل کی نقول دے کر اسرائیلی ایجنٹ بری طرح سے سٹپٹا کر رہ گئے، کیونکہ انہیں جو نقول فراہم کی گئی تھیں ان میں سے بہت سے صفحات غائب تھے۔ ان صفحات میں ہی وہ معلومات موجود تھی جن سے یہ پتہ چل سکتا تھا کہ G4 پاکیزہ میں کہاں ہیں اور کس روپ میں پاکیزہ میں رہ رہے ہیں۔ سپر فیاض سے اس سلسلے میں دوبارہ رابطہ کیا گیا، لیکن سپر فیاض کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر جنرل کے خفیہ لاکر میں اسے جو فائل ملی ہے اس نے پوری فائل کی فوٹو اسٹیٹ کاپی کر کے انہیں دے دی ہے۔ اب اس فائل میں کون سے صفحات مس ہیں اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا۔ اسرائیلی ایجنٹوں کو سپر فیاض پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ سپر فیاض نے انہیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی ہے اور جان بوجھ کر اس فائل سے صفحات نکال لیے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سپر فیاض کی رہائش گاہ کو گھیرنے کا پروگرام بنا لیا۔ پھر اسرائیلی ایجنٹ سپر فیاض کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے سپر فیاض اور اس کی اہلیہ کو یرغمال بنا کر جب سپر فیاض کی برین سکیننگ کی تو سپر فیاض کی سچائی پر انہیں یقین آ گیا، کیونکہ سپر فیاض نے واقعی انہیں ڈائریکٹر جنرل کے آفس کے خفیہ لاکر سے ملنے والی پوری فائل کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں کر دی تھیں اور اس نے کوئی بھی کاغذ جان بوجھ کر الگ نہیں کیا تھا۔ چونکہ سپر فیاض اپنا کام کر چکا تھا، اس لیے اسرائیلی ایجنٹوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے ساری رپورٹ اسرائیل بھجوا دی۔ اسرائیل میں ابھی تک یہ مسئلہ سہانے رو بنا ہوا ہے کہ اسرائیل کے چاروں مسلمان سائنسدان پاکیزہ میں ہیں اور وہ اسرائیل کے یہودی سائنسدانوں کے فارمولے پر پاکیزہ کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہالو والز بنانے والی مشین بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اسرائیل کے بجائے پاکیزہ کا دفاع حقیقتاً ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو حرکت میں لایا جائے اور انہیں بریفنگ دے کر پاکیزہ بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنا پر نہ صرف G4 کا پتہ چلائیں بلکہ ان سے ہالو والز کا فارمولہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ میں بننے والی اس مشین کو بھی تباہ کر دیں، جس سے پاکیزہ کا دفاع مضبوط ہو سکتا ہے۔ چیف نے رکے بغیر مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیتھ اور کلارک خاموشی سے یہ سب تفصیلات سن رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی چیف کو بولنے سے روکنے یا اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے G4 کی جو فائل حاصل کی ہے، کیا اس فائل سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ G4 کہاں ہے اور ان کی شناخت چھپانے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ کیا انہیں مستقل میک اپ میں رکھا جا رہا ہے یا پھر ان کی پلاسٹک سرجری کر دی گئی ہے؟ چیف کے خاموش ہونے پر کیتھ نے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔
ہاں، اس فائل سے پتہ چلا ہے کہ G4 کی پلاسٹک سرجری نہیں کرائی گئی ہے، البتہ ان کی شناخت چھپانے کے لیے ان پر خصوصی میک اپ کیے گئے ہیں۔ فائل میں اس میک اپ میں استعمال ہونے والے مٹیریل کا بھی ذکر موجود ہے، چیف نے جواب دیا۔